अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है और मैं हूं आदिल अब्बासी। दो अहम डेवलपमेंट्स, बड़ी खबरें हैं। एक ये कि फैसला अदालत ने महफूज कर लिया है गुज़िश्ता रोज़ पनामा का, और पनामा का फैसला जैसे ही सामने आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि आने वाले दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए कितने मुश्किल या बेहतर हो सकते हैं। इस तमाम सूरत हाल पर जो केस में वज़ीर आज़म के बच्चों के वकील बने, सामने आए, केस लड़ा सलमान अकरम राजा साहब माहिर कानून, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। आज हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे वो किस हद तक जो है वो अपने दलाइल से अदालत को कन्विंस करने में कामयाब हुए हैं या उन्हें जो है वो मुश्किलात का सामना रहा है, और केस की पोजीशन जो है वो उनके नज़दीक इस वक्त क्या है, जो कुछ वो अदालत में बयान कर चुके हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे सलमान अकरम राजा साहब से, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे चौधरी निसार अली खान साहब। चौधरी निसार साहब जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, उनसे मुताल्लिक मुख्तलिफ खबरें, अफवाहें, बयानात सामने आ रहे हैं कि जी वो इस्तीफ़ा दे देंगे, वो अलहदा हो जाएंगे। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो है वो हमारा अंदाज़ा ये है, हमारी मालूमात के मुताबिक वो ना शायद इस्तीफ़ा देंगे और ना ही जो है ख़ुद को पार्टी से अलहदा करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस मुश्किल वक्त में चौधरी निसार अली खान साहब जो है वो वज़ीर आज़म को छोड़ेंगे। अब ये जो सीनियर लीगी रहनुमा हैं नाराज़ होते रहे मरहलावार वज़ीर आज़म से, मियाँ साहब से, और अपनी जो है वो नाराज़गी का इजहार कभी टेलीविज़न टॉक शोज़ में और कभी इजलासों में करते रहे। चौधरी निसार साहब को तो इजलासों में मुशावरत के लिए बुलाया ही नहीं गया, जिसमें बुलाया उसमें उन्होंने अपने तौर पे कहा कि मैं माफ़ी ज़मीर बयान कर चुका हूँ, जो वो बात कर आए। उसके अंदर जो है वो बड़े सख्त लहजा उन्होंने इख्तियार किया, और वज़ीर आज़म के मुशीरों में से एक मुशीर जो हैं उनको कहा कि अपनी बात को मुख्तसर करें, क्योंकि इतनी लंबी लंबी तकरीरों के नतीजे में ही हालात इस नहज को पहुँचे हैं। ग़ालिबन उन्होंने जो है ये बात इरफान सिद्दीकी साहब से जो है वो की है। उनके जो है वो लंबे खिताब के ऊपर उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने इसी इजलास में वज़ीर आज़म को मरहलावार ये बताया कि मुझे आपसे किस किस मौके पर शिकायत रही और मैं वो शिकायत आपसे बयान करता रहा, और किन किन लोगों ने आपसे गलतियां करवा के आपको इस नहज पर पहुंचाया है। आप इसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि इन तमाम मराहिल से गुजरने में जिसने आपको जो मशवरा दिया, तो आप आज इस मकाम पर पहुंच गए हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। जी, इस वक्त सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की फैमिली का, उनके बच्चों का केस जो है वो अदालत में उन्होंने पेश किया, और गुज़िश्ता समात पर अदालत की जानिब से उनको बड़ा सराहा गया कि आपका होमवर्क बड़ा अच्छा है। आज सलमान अकरम राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, अब फैसला महफूज हो गया है, जाहिर है सबकी नजरें अब फैसले पर लगी हुई हैं। आप लोगों ने भी अपना केस प्रेजेंट किया है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने से पहले मैं जरा केस के थोड़ा सा माजी में जाऊंगा। आपके क्लाइंट जो हैं शरीफ खानदान की तरफ से पहले इन फ्लैट्स की मलकियत से इनकार क्यों किया गया था? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? इनकार तो कभी भी नहीं हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि इन फ्लैट्स की मिल्कियत के हवाले से कभी भी हुसैन नवाज ने इनकार किया हो। लेकिन मरियम बीबी तो कहती रही हैं, मीडिया पर ऑन रिकॉर्ड हैं वो, उन्होंने कहा कि जी हमारा, मेरे भाइयों का कहाँ से ये निकाल के ले आए हैं, ये तो कोई फ्लैट्स हमारे नहीं हैं। सलमान शहबाज साहब ने भी कहा कहाँ है हमारी प्रॉपर्टी, लेके आ जाएं जी अगर कहीं प्रॉपर्टी है तो लंदन में। देखिए, वो पुराने इंटरव्यूज उमूमी बात थी। मरियम बीबी का जो इंटरव्यू है उस पर बहुत उसके हवाले से बात हो चुकी है कि वो किस तरह अचानक टीवी पे बात हुई, और मरियम बीबी ने अपने हवाले से बात की थी। उनका वाक़यतन इन फ्लैट से कोई मालकाना ताल्लुक नहीं है, लिहाजा उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की थी। उनके हवाले से जो एतराज़ होता रहा है कि उन्होंने कहा मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि जो उनकी प्रॉपर्टी है वो उनके इनकम टैक्स रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स में हमेशा दर्ज थी। सर, मैं वैसे जरा समझने के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है जब वज़ीर आज़म ने तकरीर की पार्लियामेंट में, खुद अदालत में भी इस बात पर इसका जिक्र हुआ कि उन्होंने कहा कि हमारे ख़ानदान ने किया, हमारे कारोबार हमारे ख़ानदान से। अभी मैं इसको उससे नहीं जोड़ रहा। मुमकिन है कि अगर हुसैन नवाज साहब के फ्लैट थे तो मरियम साहिबा को नहीं पता था कि ये फ्लैट्स हैं मेरे भाइयों के वहां? नहीं, उन्होंने भाइयों के हवाले से नहीं कहा, उन्होंने अपने हवाले से कहा था। इसकी वजाहत वो कर चुकी हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं, मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई? देखिए, मनी ट्रेल से मुराद क्या है? अगर एक शख्स ये कहता है कि फलां चीज़ मुझे
ملی، بیرر شیئر تھے وہ میرے حوالے کر دیے گئے، تو اب آپ کہیں نہیں ہمیں ضرور اس بیرر شیئرر کی جو آپ کے حوالے ایک ترسیل ہوئی اس کے ساتھ دکھائیں کہ پیسے بھی چل کے گئے تھے آپ کی طرف سے دوسرے شخص کی جانب۔ جو ایک موقف ہے اس موقف کی جو گنجائش ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کمپنیاں تھیں، ان کمپنیوں کی ملکیت یہ فلیٹ تھے، ان کمپنیوں کے شیئر مجھے دیے گئے، 2006 میں دیے گئے۔ اگر اس کے جواب میں آپ یہ کہیں کہ نہیں مجھے 1992-93 کی منی ٹریل دو، تو یہ بالکل غیر متعلق دو سوال ہیں۔ پہلے 1992، 93، 94 کی کوئی آپ ٹرانزیکشن تو دکھائیں، آپ کہیں کہ یہ وہ ٹرانزیکشن ہے 1993 کی، اس کی آپ ہمیں منی ٹریل دکھائیں۔ جب کوئی ٹرانزیکشن ہے ہی نہیں، جس کا ذکر ہی نہیں ہو رہا، ایک فریق کہہ ہی نہیں رہا کہ یہ بات 1993 میں ہوئی یا 95 میں ہوئی، وہ 2006 کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ شیئر مجھے تھما دیے گئے تھے قانون کے مطابق، تو وہ منی ٹریل کس چیز کی دے؟ تو یہ دو ایک طرح سے کراس پرپسز پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک شخص کا موقف کچھ ہے، سوال کرنے والا اپنے ذہن میں کچھ اور مفروضہ بنائے ہوئے ہے اور اس مفروضے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے کہ ضرور 1993 میں کوئی منی ٹریل ہوگی، کوئی پیسوں کی ترسیل ہوگی۔ وہ رحمان ملک صاحب کی رپورٹ کا پہلے چرچہ ہوتا رہا کہ اس میں اس کی نشاندہی ہو گئی ہے کہ 1992-93 میں کون سی رقوم ہیں جو گئی ان فلیٹس کی خریداری کے لیے۔ وہ رپورٹ JIT تک نے کہہ دیا کہ قابل اعتبار نہیں ہے، کاغذوں کا انبار ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ منی ٹریل دیجئے، یہ سوال جو ہے اپنے اندر مزید سوالات رکھتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں JIT نے رحمان ملک صاحب کا جو انٹرویو بھی کیا ہے اس بات کے اوپر، یا جو انہوں نے کاغذات دیے ہیں اس کی انہوں نے کہا ہے کہ کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ بڑی سخت باتیں بھی کی ہیں اس میں، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مطلب اس پر یقین کرنا سیاسی شعبدہ بازی کے علاوہ کچھ نہیں، اور یہاں بہت ساری سیاسی شعبدہ بازی ہوئی ہے اس تمام معاملے میں۔ سر یہ بتائیں کہ منی ٹریل آپ کہہ رہے ہیں کہ بیرر سرٹیفکیٹس ایک صاحب کو ملے، انہوں نے تسلیم کر لیے، اور اگر عدالت پورے اس 1.5 سال کے عرصے میں یہ کہتی رہی کہ منی ٹریل کہیں نہیں ملی، نہ ہمیں ملی، نہ JIT کو دی گئی اور نہ اب دی جا رہی ہے، یعنی یہاں تک بات کی گئی کہ خدارہ اگر اب ہے یار اب کچھ ہے تو دے دیں ہمیں، اگر منی ٹریل آپ کے پاس ہے تو دیکھیں یہ بات 100 دفعہ کہہ دی جائے، ایک شخص اگر کہہ رہے کہ جی منی ٹریل کا یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ شیئرز کی ٹرانسفر ہے، آپ مڑ کے کہیں منی ٹریل دو تو کہتے رہیے۔ وہ تو کہہ یہ رہا ہے کہ مجھے شیئر تھمائے گئے ہیں، تو اس میں منی ٹریل کہاں سے آئے گی؟ ٹھیک ہے، اور شیئرز یہ سوال جو ہے نا وہ مفروضوں پہ سوال کیے جا رہے ہیں، اور مفروضوں پر قانونی معاملات بالآخر نہیں طے ہوتے۔ آپ کو یہ دکھانا پڑے گا کہ یہ وہ منی ٹریل ہے جس کو چھپا دیا گیا، یہ وہ غلط کاری تھی جس کی بنیاد پر کوئی رقم حاصل کی گئی اور اس رقم کو استعمال کیا گیا۔ اس سارے کا کوئی سرا نہ JIT کو ملا، نہ کسی اور کو ملا، نہ وہ کوئی وجود رکھتی ہے۔ جو شیئر کی ٹرانسفر کی بات ہے اس کو پس پشت ڈال کر یہ تقاضا کرنا کہ منی ٹریل دو، مسکرانا، کندھے اچکانا، یہ ہمارے میڈیا میں پچھلے 1 سال سے ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکا، اور آج غالباً یہ بات سامنے آئی ہے کہ محترم عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ منی ٹریل تو میں نہیں دے سکتا، کیونکہ بہت سے معاملات 20، 30، 40 سال پرانے ہو جاتے ہیں، ان کا ریکارڈ نہیں ہوتا۔ اب اگر شریف خاندان سے 70 کی دہائی کی منی ٹریل مانگی جا رہی ہے تو انہوں نے ایک جواب دے دیا ہے، اس میں ایک ان کا موقف ہے، اور ظاہر ہے 70، 80 کی دہائی کے معاملات جو ہیں اس طرح جامع طور پہ ان دستاویزات ان کے حوالے سے نہیں ہوں گی جیسی 2015، 16، 17 کے معاملات کے حوالے سے ہو سکتی ہیں۔ تو یہ دونوں طرف جو ہے یہاں پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ 40-50 سال کے اوپر پھیلے ہوئے خاندانی معاملات، کاروباری معاملات، ان میں آپ ہر قدم پہ اگر یہ کہیں کہ دستاویز آج پیش کرو تو وہ ممکن نہیں ہوگا۔ آپ لاہور کے مین بولے وارڈ یا اسلام آباد کے بلو ایریا پہ جائیں اور ہر گھر اور ہر دکان کے باہر کھڑے ہو کر پوچھیں منی ٹریل دو، تو آپ کو منی ٹریل نہیں ملے گی۔ پھر وزیر اعظم نے جو بیانات دیے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ عدالت مسلسل اس کا حوالہ بھی دیتی رہی، تقاریر کا اور قوم سے خطاب کا؟ دیکھیں ایک جج صاحب بالخصوص حوالہ دیتے رہے، باقی 2 جج صاحبان نے اس طرح حوالہ نہیں دیا۔ 2 باتیں ہیں قومی اسمبلی میں تقریر کے حوالے سے، ایک آرٹیکل 66 کا استحقاق ہے، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں قانون بہت واضح ہے، لیکن اس کے برعکس بھی اگر اس کو ایک لمحے کے لیے ہم سائٹ پہ رکھ بھی دیں، وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائع، وہ دستاویزات۔ اب انہوں نے ایک قانونی ماہر یا ایک جج کی حیثیت میں یہ بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ذرائع ہیں اور یہ ثبوت کافی ہیں۔ اب اگر کوئی عدالت یہ سمجھتی ہے کہ ایک شخص جو سمجھتا تھا کہ اس کی دستاویزات کافی ہیں وہ عدالت کی نظر میں ناکافی ہیں، تو اس سے اس شخص کے حوالے سے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے دانستہ کوئی غلط بات کی۔
جہاں تک یا نواز شریف کا یا خاندان کا تعلق ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو فیکٹری کی فروخت کے دستاویزات ہیں، ان کے ذریعے حاصل ہونے والی رقم کے دستاویزات ہیں، اور اس کے بعد جو بیانات ہیں لینے والوں کے اور بیچنے والوں کے، اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک کثیر رقم 1980 میں میسر تھی، حاصل تھی، اور اس رقم کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی ثابت ہے بیانات کی روح سے۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ آپ کے پاس ذرائع کہاں سے آئے، آپ کے پاس ذرائع ہو ہی نہیں سکتے تھے، جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ذرائع نہیں ہو سکتے تھے وہ کچھ محنت کرے اور بتائے کہ کیوں ذرائع نہیں ہو سکتے تھے۔ لہٰذا ان کی نظر میں یہ ایک سٹیٹمنٹ جو تھی کافی تھی۔ اس کو اگر عدالت سمجھتی ہے کہ ناکافی ہے تو ٹھیک ہے، عمل آگے جاری رہے گا، مزید تفتیش ہو جائے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جب وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کی تو انہوں نے دانستہ طور پہ یہ غلط بات کی، یا وہ جانتے تھے کہ عدالت کے لیے کیا کافی ہوگا اور اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ وہ ذرائع ہیں اور یہ وہ دستاویزات ہیں۔ ان کی نظر میں یہ بالکل مکمل جامع ایک جواب تھا جو انہوں نے دیا۔ عدالت اس سے آپ کے خیال میں نادانستہ طور پر انہوں نے جو ہے یہ تقریر کی اور یہ جواب دیا، کیونکہ جو وہ سمجھتے تھے؟ نہیں، یہ بالکل نہیں کہا میں نے، نادانستہ کا لفظ نہیں میں نے کہا انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق سمجھا کہ یہ کافی ہے جو کچھ میں دے رہا ہوں۔ اب اگر کوئی اور شخص یہ کہے کہ نہیں یہ کافی نہیں ہے، ہمیں 50 سالہ مزید دستاویزات چاہیے، تو وہ اس کا استحقاق ہے۔ کوئی اور شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ دستاویزات کافی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جس چیز کو کافی سمجھا انہوں نے اس کا اظہار کر دیا۔ ٹھیک، اور اگر ان کی اس ناسمجھی کو، یعنی جو اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق جو انہوں نے فیصلہ کیا، عدالت اس نتیجے پہ پہنچے کہ انہوں نے غلط بیانی کی، تو پھر قانون کیا کہتا ہے؟ کیا ہوا؟ غلط بیانی کا یہی سوال ہے کہ اس بات کو غلط بیانی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ میری نظر میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ عباسی صاحب آئیے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے گھر کی تعمیر کے حوالے سے میرے جو ذرائع ہیں میں وہ رکھتا ہوں، آپ آئیں گے تو میں آپ کو دکھا دوں گا۔ آپ آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ان ذرائع سے مطمئن نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے دادا کے انکم ٹیکس ریٹرن بھی اپنے پاس رکھنے چاہیے تھے، آپ کو اپنے والد کے انکم ٹیکس ریٹرن بھی اپنے پاس رکھنے چاہیے تھے۔ ہو سکتا ہے میں آپ سے کہوں کہ ٹھیک، آپ کا یہ نظریہ ہے، موقف ہے، میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے اپنے انکم ٹیکس ریٹرن کافی ہیں۔ اب آپ کا اور میرا ایک اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے جب آپ کو کہا کہ میں آپ کو ذرائع دکھا دوں گا تو میں کوئی غلط بیانی کر رہا تھا۔ آپ مجھ سے مزید دستاویزات کا تقاضا کر سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا بیان غلط بیانی پر مبنی تھا۔ لیکن سر، عدالت کے ریمارک سے تو پھر یہ پتہ چلتا ہے نا کہ منی ٹریل ثابت نہ ہوئی تو نتائج وزیر اعظم کو بھگتنا ہوں گے۔ اس کا مطلب عدالت دیکھا جائے گا عدالت کا فیصلہ کیا ہوگا۔ عدالت کا فیصلہ جب آئے گا تو دیکھیں گے ریمارکس جو ہیں وہ مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، اور بہت دفعہ یہ ہوا، پہلے بھی 5 رکنی بینچ کے سامنے ہم نے دیکھا کہ جو اقلیتی ممبران تھے یا جن کا فیصلہ اقلیتی فیصلہ ہونا تھا، ان کے ریمارکس کو میڈیا نے بہت بڑھاوا دیا۔ یہاں بھی یہ ہو رہا ہے، مختلف جج صاحبان مختلف آراء رکھتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ تینوں جج صاحبان ہر معاملے پر ایک رائے رکھتے ہوں۔ آپ دیکھیں گے جب فیصلے آئیں گے تو ان میں آپ کو فرق نظر آ جائے گا۔ میڈیا ہر ریمارک کو عدالت کا ریمارک بتا کر اچھالتا ہے، جبکہ اس میں بہت سے ریمارکس جو ہیں وہ انڈیویجول جج صاحبان کے ہیں، انفرادی طور پہ جج صاحبان کے ہیں۔ شاید وہ فیصلے کا بالکل حصہ نہ بنے، اور اگر بنے تو ہمیں نہیں پتا کون سا ریمارک اکثریتی فیصلے میں ہوگا، کون سا ریمارک اقلیتی فیصلے میں ہوگا۔ سلمان اکرم رضا صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو 20 اپریل کا عبوری فیصلہ تھا اس میں 2 ججز نے تو ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صادق اور امین نہیں رہے۔ اس بینچ میں اگر ایک جج صاحب نے بھی یہ کہہ دیا تو کیا وزیر اعظم پھر اپنے عہدے سے فارغ تصور کیے جائیں گے؟ نہیں، دیکھیں عبوری نہیں تھا 20 اپریل کا فیصلہ، اگرچہ اس کے حوالے سے ایک جج صاحب نے ایک آدھ دفعہ یہ لفظ استعمال کیا۔ وہ فیصلہ جو پہلا مرحلہ تھا اس مقدمے کا، اس کی حد تک حتمی فیصلہ تھا۔ 2 جج صاحبان نے حتمی فیصلہ دے دیا، دیگر 3 جج صاحبان نے بھی اس مرحلے کی حد تک حتمی فیصلہ دیا، اور اس کے بعد 5 جج صاحبان نے آرڈر آف دا کورٹ کو سائن کیا اور کہا کہ اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن اب اس طرح ہوگی۔ عبوری فیصلہ وہ ہوتا ہے جو ایک بینچ جو مقدمہ سن رہا ہو وہ کوئی حکم امتناعی جاری کر دے اور اس کے بعد کہے کہ اب ہم حتمی فیصلے کی جانب جائیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ اس حکم امتناعی کو ہم نے مستقل کرنا ہے یا اس کو ہم نے خارج کر دینا ہے۔ وہ ایک بینچ جو فیصلہ کرنے بیٹھا ہوا ہے اپنے حتمی فیصلے سے پہلے ایک عبوری فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر وہی بینچ جو ہے اختتام تک چلتا ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہوا، یہاں 5 ممبر بینچ ختم ہو گیا، یہ 3 جج صاحبان ایک مختلف بینچ کے طور پہ بیٹھی ہیں۔ بالکل یہ ممکن تھا کہ چیف جسٹس صاحب 3 بالکل مختلف جج صاحبان کو امپلیمنٹیشن بینچ کا حصہ بنا دیتے، لیکن
لیکن اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. یہ 3 جج صاحبان اب اپنی واضح علیحدہ شناخت رکھتے ہیں. یہ اس بینچ کا نہ ذیلی بینچ ہے نہ اس بینچ کا یہ کسی طرح سے تسلسل ہے. سر مگر یہ ایک علیحدہ بینچ ہے. اس کا امپلیمنٹیشن بینچ فیصلہ نہیں اب 2-1 ہے. سے ہوگا کیا یا یہ 3-0 سے. امپلیمنٹیشن بینچ نہیں ہے؟ اور اگر امپلیمنٹیشن بینچ جی یہ امپلیمنٹیشن بینچ اس حتمی فیصلے کا امپلیمنٹیشن بینچ ہے. اس بینچ کی کنٹینیویشن یا تسلسل نہیں ہے. وہ 5 ممبروں پر مشتمل بینچ ختم ہو گیا. وہ معاملہ ختم ہو گیا. اب اس بینچ نے جو حکم دیا تھا یہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک نیا بینچ بنا ہے اور اس کا فیصلہ یہی بینچ کرے گا 3-0 سے یا 2-1 سے. ٹھیک. اچھا سر یہ جو ایک اس فیصلے کو اس فیصلے سے نہیں جوڑا جائے گا. نہیں جوڑا جائے گا. اب یہ ایک نیا فیصلہ ہوگا تو یہ کس آرڈر کے تحت یہ نیا بینچ بنا ہے سر؟ یہ اسی 5 رکنی بینچ نے استدعا کی تھی چیف جسٹس صاحب سے کہ ایک نیا بینچ بنایا جائے. اس بینچ کو چیف جسٹس صاحب نے بنایا ہے. وہ بینچ استدعا کر ختم ہو گیا. وہ بینچ تحلیل ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ وہ بینچ کہیں بیٹھا ہوا ہے. اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ 2 مختلف فیصلوں کو جوڑ کر پڑھا جائے اور اس میں جو جج صاحبان کی تعداد ہے اس کی بنیاد پر اقلیت اور اکثریت کا تعین کیا جائے. وہ فیصلہ 5 رکنی بینچ کا تھا. وہ فیصلہ آیا, ختم ہو گیا. اب 3 رکنی بینچ کا ایک نیا فیصلہ آئے گا. اچھا ایک نیا. سر ذرا یہ بھی کلیئر کر دیجئے گا. ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے, اب بہت اس پر بات ہو رہی ہے کہ 20 اپریل کے فیصلے میں کہا گیا تھا کہ وزیراعظم کو اگر نااہل کرنا ہوا تو بلانا پڑے گا. تو کیا اس بات کو بھی تسلیم کریں یا نہیں؟ اب وہ بینچ ختم ہو گیا تو لہٰذا اس کی اب کوئی بات بھی جو ہے وہ کنٹینیو نہیں رہ سکتی. اس کو ذرا کلیئر کر دیجئے گا. دیکھیں بلایا تو نہیں گیا نا. اس 3 رکنی بینچ نے مناسب نہیں سمجھا وزیر اعظم صاحب کو طلب کرنا, بلکہ اس 3 رکنی بینچ نے بہت سے معاملات جو جے آئی ٹی نے اٹھائے ان کے حوالے سے کہا کہ یہ اس کارروائی کے دائرے میں نہیں آتے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم جے آئی ٹی کے اٹھائے ہوئے یا پٹیشنر کے اٹھائے ہوئے ان معاملات کو اب بحث میں لائیں جن کے حوالے سے پٹیشن میں کوئی ذکر نہیں تھا, دوسرے فریق کو کوئی نوٹس نہیں ہے. یہ بالکل وضاحت سے بات ہوئی کہ بہت سے معاملات جو ہیں اس کارروائی سے خارج ہیں اور وزیر اعظم صاحب کو طلب بھی نہیں کیا گیا. اب اس سے کیا آپ نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ لنڈن فلیٹس کے مالک کون ہے؟ ثابت ہو گیا عدالت میں کہ حسین نواز صاحب ہیں؟ نہیں دیکھیے ثابت تو کچھ نہیں ہوا. جب تک حتمی کوئی فیصلہ نہیں آئے گا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بات ثابت ہو گئی. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو مواد ہم نے پیش کیا اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ 2006 کے بعد سے حسین نواز صاحب بھی ان فلیٹس کے حوالے سے تمام معاملات کے ذمہ دار ہیں. تمام ادائیگیاں وہ کر رہے ہیں. منروا ٹرسٹی سروسز ان کے ساتھ لیزان کرنے کے لیے, تعلق رکھنے کے لیے فیصل ٹیوانہ صاحب کو مقرر کیا گیا. تمام اخراجات جو ہیں وہ حسین نواز صاحب برداشت کر رہے ہیں. لہٰذا یہ گزارش کی گئی کہ اس تمام معاملے میں مریم بی بی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک ٹرسٹ ڈیڈ بنی تھی جو 4-5 مہینوں میں زائل ہو گئی. لہٰذا کوئی بھی تعلق جو ہے مریم بی بی کا ان فلیٹس سے نہیں بنتا. یہ حسین نواز ہی کے زیر نگرانی ہیں, وہی ان کے بینیفیشل اونر ہیں. لیکن اس حوالے سے حتمی فیصلہ شاید سپریم کورٹ بھی نہیں دے گی. یہ معاملہ اگر آگے چلے گا تو کہیں اور اس کا حتمی فیصلہ. یعنی آپ سمجھتے ہیں ٹرائل کورٹ کا کیس ہے, سپریم کورٹ اس کیس کو کمپلیٹلی جو ہے وہ ڈگ آؤٹ نہیں کر سکتی, نہ اس کا یہ جورسڈکشن میں آتا ہے؟ ایسا کوئی مواد جے آئی ٹی سامنے نہیں لائی جس کی بنیاد پر حتمی طور پہ یہ کہا جا سکے بالکل اعتراف شدہ طریقے سے کہ ان فلیٹس کی ملکیت کے حوالے سے مریم بی بی بینیفیشل اونر ہیں. اگرچہ جے آئی ٹی نے بینیفیشل اونر تو ثابت کرنے کے لیے وہ لیٹر دیا ہے نا عدالت کو, اس کے کاؤنٹر میں وہاں سے جو لیٹر ہے وہ لیٹر کیا ہے, ہم نے اس لیٹر کے حوالے سے جو سامنے میری نظر میں وہ لیٹر بھی دیکھیں, وہ لیٹر ایک رائے ہے موسیک فنسیکا, وہ لا فرم جس سے یہ لیکس ہوئی تھیں, انہوں نے فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی کو منروا سے کچھ خط و کتابت کر کے یہ لکھا. ہمارا موقف یہ تھا کہ یہ ٹرائل میں اگر کوئی چیز ایسی پریزنٹ ہوتی ہے تو ہم دکھائیں گے. جو مواد ہم نے پیش کیا ہے اس مواد کی طرف جے آئی ٹی نے کوئی توجہ نہیں دی, حالانکہ یہ 5 رکنی بینچ کے سامنے بھی یہ مواد موجود تھا. جے آئی ٹی کو اس حوالے سے کم از کم سوال کرنا چاہیے تھا کہ حسین نواز صاحب کا کیا رول اس میں بنتا ہے, کیوں اس لا فرم نے یا منروا نے اس حوالے سے 2012 میں مریم بی بی کا نام لیا. یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو یک طرفہ طور پہ طے نہیں ہو سکتی. جے آئی ٹی نے دانستہ طور پہ یہ سوال 5 دفعہ حسین نواز صاحب کو بلانے کے باوجود ان سے نہیں کیے, ان سے وہ مواد نہیں مانگا, اس مواد پہ رائے نہیں مانگی جو مواد جے آئی ٹی کے پاس موجود تھا. اسی لیے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ جے آئی ٹی نے ایک بہت مخصوص نظریے سے تفتیش کی اور جن نتائج پہ وہ پہنچی ہے وہ بھی ایک بہت مخصوص نظریے کے تحت. سر لیکن بطور قانون دان آپ یہ بتائیں کہ جو فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی نے لیٹر دیا ہے
کنفرم کر کے تو وہ لیٹر بھی وہ حتمی ایویڈنس نہیں ہے. دیکھیں تو پھر حتمی ایویڈنس تو سر آپ لوگوں کی طرف سے بھی کچھ پیش نہیں کیا گیا نا کہ مریم بی بی بینیفیشل اونر ہیں؟ نہیں پیش کیا گیا نا. یہ تمام دستاویزات جو دی گئیں جس میں نظر آ رہا ہے کہ حسین نواز صاحب منروا کو اپوائنٹ کر رہے ہیں, اس کو ہٹا رہے ہیں, اس کے بعد ٹرسٹی سروسز نامی ایک کمپنی کو اپوائنٹ کر رہے ہیں, ان کے اخراجات جو فیس ہیں وہ پے کر رہے ہیں. یہ تمام مواد جے آئی ٹی کے سامنے تھا, انہوں نے اس کو نظر انداز کیا. اس سے کیا نتیجہ اخذ ہوگا؟ مواد کو, دونوں طرف کے مواد کو پرکھا جاتا ہے, اس کے بعد کوئی رائے دی جاتی ہے. جب یہ نظر آئے کہ ایک تفتیشی ٹیم نے دانستہ طور پہ ایک طرف کے مواد کو نظر انداز کیا, دبا دیا اور ایک خط کو لے کر ڈھنڈورا پیٹا, تو ہم اس پہ قانونی اعتراض اٹھانے کا حق رکھتے تھے اور ہم نے وہ اعتراض اٹھایا. اور عدالت نے یہی کہا کہ ہم ان کی رائے کے پابند نہیں ہیں. جو مواد انہوں نے اکٹھا کیے وہ ایڈمیسیبل ان ایویڈنس ہے, تو ایویڈنس جب ریکارڈ کی جائے گی اس وقت اس مواد کو بھی دیکھ لیا جائے گا, دونوں کا کمپیریزن ہو جائے گا, اس کو بھی دیکھ لیا جائے گا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جے آئی ٹی نے ایسا نہیں کیا. لیکن سر اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو جے آئی ٹی نے مواد پیش کیا ہے وہ غلط ہے, فیک ہے؟ وہ فیک, کچھ حد تک فیک بھی ہے. خود انہوں نے اعتراف کیا بہت سا مواد, ان کا تقریباً آدھا مواد جو ہے وہ سفید کاغذ پر لکھے ہوئے الفاظ ہیں جو نہ تصدیق شدہ ہیں نہ دستخط شدہ ہیں. خود انہوں نے کہا کہ یہ سورس مٹیریل ہے جو مختلف نامعلوم ذرائع سے ہم نے حاصل کیا ہے یا ایسے ذرائع سے حاصل کیا ہے جن کو تصدیق شدہ نہیں کہا جا سکتا. لہٰذا بہت مواد جس پہ جے آئی ٹی نے انحصار کیا ہے وہ سریعاً غلط بیانی پر مبنی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو مواد انہوں نے حاصل بھی کیا ہے کہیں نہ کہیں سے, وہ مواد بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کو ایک بڑے تناظر میں یا ٹھیک تناظر میں رکھا جائے گا تو اس سے مختلف نتائج اخذ ہوں گے. انہوں نے جان بوجھ کے اس تناظر کو یا اس مواد سے ملتا ہوا جڑتا ہوا جو اور مواد تھا اس کو پس پشت ڈالا ہے, اس کو سپریس کیا ہے, اس کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی, سوال نہیں کیے. ان کو ڈر تھا کہ کہیں ہمارے سوالوں کا جواب نہ آ جائے. یہ ہماری گزارش تھی عدالت کے سامنے کہ جس طرح سوال کیے گئے, جس طرح مختلف اداروں سے معلومات اکٹھی کی گئیں, اس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ کچھ معلومات نہ منظر عام پر آئیں, جس سے ان کا جو ایک نظریہ تھا جس کو وہ بڑھاوا دینا چاہتے تھے اس کو ٹھیس پہنچتی تھی. یہ تھا ہمارا مقدمہ سپریم کورٹ کے سامنے, اور آئندہ بھی جہاں کہیں اگر کوئی مقدمہ سر اونرس آف پروف کس پہ تھا ہوئی تو یہ بات چلے گی. دیکھیں اونرس آف پروف ایک دقیق پیچیدہ چیز ہے. اونرس آف پروف شفٹ ہوتا رہتا ہے. آپ نے یہ کہا کہ بچوں کے پاس کچھ اثاثے ہیں. جی دیکھیں اثاثے ہیں بچوں کے پاس. اب ان اثاثوں کے حوالے سے ایک موقف بچوں نے پیش کر دیا کہ یہ ہمارے دادا کے کاروباری تعلق کی وجہ سے ہم تک آئے ہیں. یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جاری رکھیں گے. جی ویلکم بیک. اس اسٹیج تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم, چاہے وہ ان کی 10,000 تنخواہ کا معاملہ ہو, وزیر اعظم کی جو ایک کمپنی نکل آئی ہے FZE وہ ہو, وزیر اعظم کا راجی بینک میں اکاؤنٹ ہو, یہ تمام چیزیں بھی وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی نہیں کرا سکتی؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیں جہاں تک کمپنی کا تعلق ہے وہ کیا بات سامنے نکلی کہ ایک کمپنی تھی جو بنائی گئی دبئی میں, اس میں وزیر اعظم صاحب کا کوئی شیئر نہیں. وہ ایک اعزازی طور پہ اس کے بورڈ کا ان کو چیئرمین بنایا گیا. اس کی وجہ بھی بتا دی گئی ہے کہ ان کو اس ملک میں جلاوطنی کے دور میں ان کو ویزے کے لیے ضرورت تھی دبئی میں ہونے کی. اس کے بعد انہوں نے کوئی تنخواہ حاصل نہیں کی اس کمپنی سے, کوئی اثاثہ ایسا نہیں ہے جو انہوں نے چھپایا. اس کمپنی کے ایک نامنل وہ ایک چیئرمین رہے. کوئی قانون ایسا سامنے نہیں آیا جو کہتا ہو کہ وہ چیئرمین نہیں رہ سکتے تھے. وزیر اعظم بننے کے بعد بھی وہ اس کمپنی کے چیئرمین نہیں رہ سکتے تھے. لہٰذا اس حوالے سے تو کوئی مواد ایسا سامنے نہیں آیا جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ کہے کہ ہم فوراً کوئی فیصلہ کرتے ہیں. بلکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن کو بھیجنا پڑے. تو ایک تو معاملہ یہ ہے. دوسرا معاملہ راجی بینک کا, انہوں نے جے آئی ٹی نے ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ لگا دیا. کبھی وزیر اعظم صاحب نے اس کا انکار نہیں کیا. اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ میں وہ ہمیشہ وہ اس کو ڈکلیئر کرتے رہے ہیں. اگر کوئی سوال پوچھتا ان سے کہ راجی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ کیسے ہے تو وہ جواب دے دیتے. یہی وہ معاملے ہیں جن کے حوالے سے بہت شدید جو سوال اٹھتے ہیں جے آئی ٹی کے کردار کے متعلق کہ اگر ان کے ذہن میں یہ معاملہ تھا کوئی راجی بینک کے اکاؤنٹ کا تو پوچھ لیتے نا. پوچھا کیوں نہیں انہوں نے, دیکھ لیتے کہ وہ ڈکلیئرڈ ہے یا نہیں ہے. اسی طرح جو دیگر آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں ذرا سمجھنا چاہتا ہوں سر, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت وزیر اعظم پاکستان XYZ
کہیں پر بھی کاغذی نوکری کر سکتے ہیں؟ چلیں ابھی ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے. دیکھیں یہاں پہ ہوا اگر آپ اس بات کو ہم سمجھ لیں نا, ایک منٹ گزارش کرنے تھے سر, اگر آپ اجازت بات دیں ہوئی نا عدالت میں. جی گو ایڈ. اچھا گو ایڈ, بات کیجئے پلیز. دیکھیں عدالت میں یہ بات ہوئی کہ کیا وزیر اعظم پاکستان نوکری کر سکتے ہیں, اور جواب بھی آیا, ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب نے یہ دیا, اور عدالت نے بھی خود آئین کو بغور پڑھا. بظاہر یہ نظر نہیں آتا, آئین خاموش ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں. اور نہ وزیر اعظم صاحب حقیقتاً ایسا کچھ کر رہے تھے. ان کے بیٹے کی ایک کمپنی تھی جو ڈورمنٹ تھی, کوئی کام نہیں کر رہی تھی بہت سالوں سے. شروع میں بنائی گئی تھی کہ شاید کوئی کاروبار کرے, لیکن پھر اس نے نہیں کیا. وہ بالکل ایک غلطی کے طور پہ ان کا نام وہاں لکھا رہ گیا. 2007-8 میں ان کا نام وہاں درج کیا گیا تھا, یا غالباً 2006 میں. اور اس کے بعد وہ کمپنی چونکہ بالکل ایک غیر متعلق غیر فعال کمپنی تھی کاغذوں میں, وہ کسی کی نظر میں نہیں آیا. اب جے آئی ٹی نے اٹھا کے کر دیا, اور 2014 میں وہ کمپنی ختم بھی ہو گئی. 2014 میں ختم ہوئی تو وزیر اعظم پاکستان یہ وہ چیزیں ہیں جہاں آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر اسی نقطے پر وہ اپنا دفاع لیتے رہے کہ جی ویزا پروسیس کے لیے, وہ آنے جانے کے لیے اور ان تمام چیزوں کے. لیکن دیکھیں اس میں آپ نے بات شروع کی, جی دیکھیں بات آپ نے شروع کی تھی تمام قوم نے یا سپریم کورٹ نے کہ کیا کوئی بدعنوانی ہوئی ہے. اب یہ کہنا کہ 2006 میں جب وہ کوئی سرکاری حیثیت نہیں رکھتے تھے, ایک کمپنی میں ان کا نام لکھا گیا, اور اس کے بعد ہر شخص اس بارے میں بھول گیا, اور وہ کمپنی ختم بھی ہو گئی بعد میں, تو ایک ٹیکنیکل ایٹ ورسٹ یہ کوئی ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل وائلیشن ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ادارے میں کام کر رہے تھے. سلمان اکرم رضا صاحب, میں آپ سے بطور ماہر قانون اس حوالے سے کوئی فیصلہ دے دے گی. جی, لیکن آپ کی کیا رائے بطور ماہر قانون دان, آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا میں عادل عباسی اگر ایک وزیر کی حیثیت سے اس ملک میں موجود ہوں, اور میں کسی دنیا کے دوسرے ملک میں اپنا بینک اکاؤنٹ رکھ کر میں اس دوسرے ملک میں نوکری, کاغذی صحیح, مطلب ایک ٹیمپریری سٹاپ گیپ ارینجمنٹ صحیح, چاہے آپ اس کو کوئی اور نام دے دیں, رکھ سکتا ہوں میں, نوکری بھی کر سکتا ہوں؟ اور دیکھیں ایسے تو نہیں ہے نا, وہ نوکری نہیں کر رہے تھے, وہ اس وقت وہاں ان کا نام لکھا گیا جب وہ کوئی سرکاری حیثیت نہیں رکھتے تھے, اور ایک اوور سائٹ کے طور پہ وہ رہا جب تک وہ کمپنی 2014 میں ختم نہیں ہوئی. اگر تو وزیر اعظم بننے کے بعد ایک شخص جا کر نوکری تلاش کرے اور ملازم ہو جائے اور وہاں کام کرنا شروع کر دے, وہ بات مختلف ہے. ایک نام لکھا ہوا تھا کاغذوں میں, فائلوں میں پڑا ہوا تھا, وہ پڑا رہا. سر اگر وہ کمپنی ختم اگر وہ ان کا صرف اور صرف ایک فارمیلٹی تھی, تو کیا صادق اور امین گلوبل ہوتا ہے, پوری دنیا میں آدمی ہوتا ہے, یا صرف اپنے ملک کی حدود میں ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کمپنی کا جو کاروبار تھا اس کی حد تک تو ان کا نام لکھا ہوا تھا. اگر وہ کمپنی کاروبار کرتی تو پھر سوال کرتے نا کہ اس کے کاروبار میں آپ نے کتنا ہاتھ بٹایا. وہاں تو ضرورت یہی تھی کہ ان کو اس کمپنی کا چیئرمین دکھایا گیا, وہ تو وہ رہے. اب وہاں یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ ضرور چیئرمین ہونے کے بعد 12 گھنٹے وہاں پہ کام بھی کریں. اس کمپنی کے وہ چیئرمین رہے, کمپنی کے بکس میں وہ رہے, اور اس کے بعد وہ کمپنی ختم ہوگی. پر یہ معاملہ ہے سپریم کورٹ. اچھا سر, اگر وہ وہاں ایکٹیو, اس کے اوپر اگر ٹھیک سر, اگر وہ وہاں ایکٹیو نہیں بھی تھے, دیکھیں یہ بہت چھوٹا معاملہ ہے. اگر اس کی بنیاد پر ہمارے سپریم کورٹ نے وزیر اعظم پاکستان کو نااہل قرار دیا, تو میں سمجھتا ہوں اس کے بہت بڑے محرکات ہوں گے, اور اس کی گونج بہت دور تک جائے گی. لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے میں. یہ معاملہ ہے اس کی وجہ سے آپ وزیر اعظم پاکستان کے پیچھے. سلمان اکرم رضا صاحب, میں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ فیصلہ تو عدالت نہیں کرنا ہے, اور وہی حتمی فیصلہ ہوگا. آپ نے بھی اپنی اس ساری گفتگو میں اسی بات پر فوکس کیا ہے کہ عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, لیکن ہم قانون واقعہ ہے کیا. میں ذرا گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ کنسیلمنٹ آف اسیٹس یعنی اثاثے چھپانے کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ بطور ماہر قانون دان مجھے سمجھا دیں سر. نہیں آتا, کیونکہ ان کے اس کمپنی میں شیئر کوئی نہیں تھے. اگر شیئر ہوتے تو ان کو ظاہر کیا جاتا. یہ صرف ایک اعزازی چونکہ عہدہ تھا, تو اثاثے ہونے کی کوئی یہاں بات نہیں ہے. کوئی اثاثہ ایسا نہیں تھا جس کو انہوں نے ظاہر نہ کیا ہو. سر تو پھر کیا یہ شک درست نہیں ہے کہ ایسے کئی اور جگہ پر بھی وزیر اعظم کے کاغذات یا معاملات ضرور ہوں گے جو سامنے نہیں آ پا رہے, اور سرٹیفکیٹس اور منی ٹریل دینے کے بجائے سرٹیفکیٹس پہ انحصار کیا جا رہا ہے تاکہ یہ چیز کلیئر ہو سکے. میں ایک کیس آپ کے سامنے, ایک ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ ایک بات سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک نقطہ یہ جو سامنے آیا, اسی کی بنیاد پہ وزیر اعظم پہ شک کیا جا رہا ہے کہ آپ کا اس سے تعلق بنتا ہے اگر بچے منی ٹریل ثابت کرنے میں ناکام ہو جاتے. کس سے تعلق بنتا ہے؟ اس کمپنی کی وجہ سے. سر یہ تو ایک کاغذ سامنے آیا نا, اس میں وزیر اعظم ٹھیک ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے. دیکھیں اور کوئی کاغذ اگر سامنے آئے گا تو پھر ہی بات ہوگی نا. ایک کاغذ سے آپ 100 کاغذوں کا مفروضہ تو نہیں قائم کر سکتے نا. قانون میں آپ کو جو مل جاتا ہے آپ اسی پہ بات کرتے ہیں. اور یہ صادق اور امین کے زمرے میں نہیں آتا, آپ کہہ رہے ہیں دیں گے. آپ کہتے ہیں کہ میری نظر میں نہیں آتا. اس میں مطلب یو اے میں آپ کاغذی نوکری کریں, یہ صادق اور امین کے زمرے میں نہیں آتا. مطلب اگر میں جمع کرا دوں وہاں پر کام نہ کروں.
جی 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 بالکل. دیکھیں قانون میں ایک چیز ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں مینز ریا, نیت. کیا آپ کی نیت کسی کو دھوکہ دینے کی تھی؟ کیا آپ نے ایک کام اس ارادے سے کیا کہ آپ اس سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھائیں؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایٹ ورسٹ ایک ٹیکنیکل وائلیشن ہے. ایک چیز ہو گئی جس کو فلاں تاریخ تک ختم کر دینا چاہیے تھا, نام ہٹ جانا چاہیے تھا مئی 2013 میں, اگر نہیں ہٹا چند ماہ اس کے بعد اور وہاں لکھا رہ گیا, تو کیا اس شخص کی نیت کو یہ تھی کہ کسی شخص کو بھی وہ دھوکہ دے, اس کے خلاف وہ وعدہ خلافی کرے یا بدعنوانی کرے؟ اس چیز کو قانون دیکھتا ہے. قانون کی منشا یہ نہیں ہے کہ کسی کی ٹیکنیکل ایک وائلیشن یا اوور سائٹ کے اوپر اس کو معطوب قرار دے. یہ قانون کا ایک بنیادی اصول ہے, قانون کا بھی اور مذہب کا بھی, کہ لوگوں کی نیتوں کو دیکھو کہ نیت کیا ہے اس شخص کی. یہ کہنا کہ میں نے تجھے پکڑ لیا, یہ قانون کا منشا نہیں ہوا. سلمان اکرم راجہ صاحب, ویری انٹرسٹنگ آرگومنٹ, ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ سر. لیکن مذہب میں تو آپ نیت پہ جا سکتے ہیں, لیکن قانون پہ تو آپ ثبوت و شواہد کی بنیاد پہ جاتے ہیں نا. مثلا میں کیا کاغذ پہ نوکری کر کے عملاً نوکری نہ کر کے اس ادارے کو نقصان یا اس کمپنی کے ساتھ بددیانتی یا بے ایمانی نہیں کر رہا. میں اپنی بات کر لیتا ہوں. کب اس کمپنی نے یہ کہا ہے, اس کمپنی کے کس شیئر ہولڈر نے کہا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ بے ایمانی کی یا بدعنوانی کی؟ سوال یہ ہوتا ہے, اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صادق امین ہونا, بدعنوان ہونا, اس کا تعلق نیت سے ہے, اس کا تعلق عمل سے ہے, اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ کیا کسی کو نقصان پہنچا, کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کی گئی. اگر ایسا سب کچھ نہیں ہے اور آپ کے پاس ایک ٹیکنیکل ایک عذر رہ جاتا ہے, تو ٹیکنیکل جو عذر ہیں ان کے حوالے سے ہمارا قانون بہت واضح ہے, میں اس پہ لیکچر نہیں دے سکتا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق نیت سے ہوتا ہے, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں نیت اگر نہ ہو تو کوئی غیر قانونی عمل نہیں. اس معاملے میں آپ کہہ رہے ہیں عدالت کو نیت چیک کرنی پڑے گی کہ نیت کیا تھی بطور وکیل, کہ یہاں کیا اگر صادق اور امین کا فیصلہ کرنا ہے تو صادق اور امین کے فیصلے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ شخص اس نام کے وہاں لکھے جانے کی وجہ سے غیر صادق ہو گیا, غیر امین ہو گیا, کس سے اس نے بدعنوانی کی. پوائنٹ ہے سر. والیوم 10 کھل گیا سر, والیوم 10 آپ چاہتے تھے, وہ بھی آپ بھی چاہتے تھے کہ پتہ چلے اس کے اندر کیا, کیونکہ ان کا شریف فیملی کا تو موقف تھا کہ جی کھولیں اس کو, پتہ چلے سب کچھ کیا ہے. خواجہ حارث صاحب کے سامنے جب کھولا انہوں نے 10 منٹ دیکھا اور پھر فوراً بند کرا دیا. والیوم 10 کا نہیں, والیوم 10 میں کچھ نہیں. والیوم 10 کا وہ حصہ جو خواجہ حارث صاحب نے دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا. والیوم 10 میں صرف وہ درخواستیں ہیں جے آئی ٹی کی جو انہوں نے مختلف ممالک کو بھیجیں, جن کا جواب نہیں آیا, جہاں سے انہوں نے معلومات حاصل کرنے کے لیے استدعا کی ہے اور جواب ابھی نہیں آیا. آپ کے کلائنٹ کی تسلی ہو گئی ہے سر اب؟ نہیں, دیکھیں وہ جب کوئی جواب اگر آیا تو دیکھیں گے کہ وہ جواب اب کون وصول کرے گا اور اس سے کیا استفادہ کیا جائے گا. والیوم 10 کھلنے پہ کہہ رہا ہوں, وہ تسلی ہو گئی ان کی؟ کوئی تشویش نہیں ہے, کوئی تشویش نہیں. آپ کے کلائنٹ اب مطمئن ہے کہ والیوم 10 کھلوانا چاہتے تھے, اتنا کھل گیا ہے کہ جس پہ ان کی تسلی ہو گئی ہے؟ جی جی دیکھیں, والیوم 10 کوئی بڑی بات نہیں تھی. خواجہ حارث صاحب نے درخواست دی تھی والیوم 10 کے حوالے سے, اور اس کے بعد کہا تھا کہ اگر عدالت سمجھتی ہے کہ اس میں کوئی ضروری ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں دیکھنی چاہیے تو ہم اصرار نہیں کریں گے. اور عدالت نے بھی یہی کہا کہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے آپ پر کوئی اثر پڑتا ہو, لہٰذا کوئی ضروری نہیں ہے اس کو کھولنا. تاہم انہوں نے کہا یہ دیکھ لیجئے. اس لیے والیوم 10 کے حوالے سے جو کوئی ایک اگر کہانی بنائی جا رہی ہے تو وہ کہانی مسمار ہو جائے گی. والیوم 10 میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, صرف درخواستیں ہیں انفارمیشن کے لیے, جو درخواستیں جو ہیں ابھی تک. سر ویسے یہ کہانی حکومت وقت کی طرف سے بنائی گئی تھی کہ اگر والیوم 10 نہ کھلا, والیوم 10 کے اندر جو چیزیں سامنے نہ آئیں تو یہ ادھورا فیصلہ ہوگا, اس کو کھولیں. کہانی وہاں سے بنی. نہیں, میں عرض کروں, دیکھیں جو ہماری تشویش تھی زیادہ وہ یہ تھی کہ جو دبئی کے حکام کو خط لکھا گیا جس کے نتیجے میں انہوں نے ایک جواب دیا, وہ کیا خط تھا. ہم یہ ضرور دیکھنا چاہتے تھے کہ ان سے سوال کیا کیے گئے, لیکن وہ چیز پوری طرح سامنے نہیں آئی. اس حوالے سے مجھے ابھی بھی ابہام ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو سوال ان کو بھیجے گئے تھے وہ اس نوعیت کے تھے کہ ایک مخصوص جواب جو تھا وہی دیا جا سکتا تھا. پوری طرح سے کھل کر ان سے سوال نہیں کیا گیا, اور اس کی مثال ایک دے دی. ان سے مخصوص سوال کیا گیا کہ کیا دبئی کے راستے کوئی مشینری 2001 میں سعودی عرب گئی تھی. اب دبئی کے راستے مشینری جا ہی نہیں سکتی, سعودی عرب سے جو بڑا لینڈ روٹ ہے وہ ابو دھابی کے ذریعے ہے. یہ سوال ہی غلط تھا. اگر اس طرح کے سوالات کیے گئے, سر لیکن اگر کلیم ہی دبئی کا تھا تو سوال بھی یہی ہوگا نا. نہیں, کلیم یہ تھا کہ فیکٹری دبئی میں لگی تھی. کوئی بھی شخص اگر نقشہ کھول کے دیکھ لے تو اس کو نظر آ جائے گا کہ دبئی سے اگر ٹرک چلے گا اور اس نے جدہ جانا ہے تو وہ یقیناً ابو دھابی سے گزر کے جائے گا, اس کے ساتھ ابو دھابی ہے. یہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ دبئی سے اڑ کر یہ مشینری جدہ چلی گئی تھی. اگر آپ ایئرپورٹ پہ اور سی پورٹ پہ اس کو ڈھونڈیں گے تو آپ کو جواب نہیں ملے گا.
اگر آپ وہ لینڈ روٹ دیکھتے اور دیکھتے کہ ابو دھابی کے ذریعے لینڈ روٹ جاتا ہے جدہ تک تو آپ کو مل جاتا مشینری کی جو ٹریس تھی. تو سوالات اس طرح کیے گئے کہ ان کا جواب جو تھا وہ ایک ناکافی جواب ہی آنا تھا. ٹھیک، مجھے یہ بتائیے گا سلمان اکرم راجہ صاحب کہ مجھے کیا ہم بھی برطانیہ میں کبھی ایک آدھ دو دفعہ اتفاق ہوا کچھ ڈاکومنٹس کو ایکسچینج کرنے کا، منگوانے کا. سیٹرڈے سنڈے کو عمومی طور پر وہاں پر سولیسیٹرز اسٹریٹ اوے کہہ دیتے ہیں جی ہم اویلیبل نہیں ہیں، اور روٹین میں بھی 9 to 5 میں کام کرتے ہیں. مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ وہاں آپ کو ہفتے یا اتوار کو سولیسیٹرز جو ہے وہ یہ ڈاکومنٹس اٹیسٹ کر کے دیں یا یہ کام کر کے دیں. اس معاملے پر بھی عدالت کی جانب سے کہا گیا چھٹی کے دن آپ یہ کرا کر آ گئے. اس پر آپ کا کیا اسٹانس ہے؟ دیکھیں اس پر تو جب عدالت نے یہ بات کی تو اس دن شام تک مجھے سینکڑوں ای میلیں لنڈن سے، برطانیہ سے لوگوں کی آئیں، سولیسٹرز کی آئیں، پاکستان سے لوگوں نے بھیجا کہ بالکل یہ غلط بات ہے کہ سیٹرڈے سنڈے کو کام نہیں ہوتا، بلکہ اس نوعیت کا کام جو نوٹرائزیشن یا دستاویزات کو وٹنس کرنے کا کام ہے وہ ہوتا ہی عموماً سیٹرڈے سنڈے کو جب لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے. تو وہ ہم نے بہت سی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے جو اوقات کار ہیں مختلف فرمز کے وہ دے دیے عدالت کو، جن میں واضح لکھا ہے کہ وہ ہفتے اور اتوار کو بھی اس کام کے لیے کھلتی ہیں، میسر ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ. سلمان اکرم راجہ صاحب ماہرون ہیں، وزیر اعظم کے بچوں کے وکیل بھی تھے. یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. وہ تمام کے تمام کیا اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ چودھری نثار صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو ان کے مشیروں نے یا ان کی نئی ٹیم نے اس نتیجے پہ پہنچایا وہ کس حد تک درست ہے؟ اسی پر پھر ہم اب بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں اور میاں صاحب کے پرانے ساتھی بھی ہیں. پنجاب کے اندر جو ہے وہ بڑا وقت دیکھتے رہے ماضی میں جب مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑے کرائسس میں رہی تھی. کھوسہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کھوسہ صاحب آپ کو یہ خبر جب پتہ چل رہی ہے کہ چودھری نثار صاحب بھی ناراض ہیں، چودھری نثار صاحب بھی بہت کلوز تھے وزیر اعظم سے، اب وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ بتایا جائے، اتنی پرانی رفاقت ہے، ان کے ساتھ جس قسم کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ علیحدگی اختیار کی جائے. مطلب علیحدگی سے مراد وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ پارٹی سے علیحدہ یا منسٹری سے علیحدہ، لیکن دوری اختیار کی جائے. یہ کیوں اس نہج پہ پاکستان مسلم لیگ نواز پہنچی ہے؟ دیکھیے اگر آپ مسلم لیگ اس موجودہ نون لیگ جو بن گئی ہے، اس مسلم لیگ کی اگر آپ پیچھے تاریخ دیکھیں تو بڑے بڑے نام جو پارٹی میں بڑی اہمیت رکھتے تھے اور بڑی ان کی کمٹمنٹ تھی، بڑا انہوں نے ساتھ دیا آڑے وقت میں، اچھے وقت میں تو سارے ساتھ رہتے ہیں. تو وہ ساری لمبی ایک فہرست ہے، وہ ان کو علیحدہ کر دیا گیا، ان کو دیوار سے لگا دیا گیا. اس میں وہ فرنٹیئر کے نام دیکھ لیں، سندھ کے نام دیکھ لیں، بلوچستان کے نام دیکھ لیں، پنجاب کے تو خیر بہت ہی زیادہ بڑے نام ہیں کیونکہ مین پارٹی کی روٹس تو پنجاب سے شروع ہوئی تھی. جی غوث علی شاہ صاحب کی آپ بات کر رہے ہوں گے، پیر صابر شاہ ہیں، بہت سارے نام کے پی کے سے پیر صابر شاہ ہو گئے تھے، ادھر سے غوث علی شاہ صاحب ہو گئے، پنجاب سے آپ لوگ ہو گئے، سر انجام خان کو بھول رہے ہیں نا، سر انجام خان صاحب بالکل مرکزی سیکرٹری جنرل رہے ہیں. اور بارہ مطلب یہ تو بہت لمبی فہرست ہے جو چھوٹی سی فہرست نہیں ہے. اب جب چودھری صاحب کا آپ نام لیتے ہیں، واقعی ان کے قریب کے دوست ہیں، واقعی ان کے بڑے اچھے کمیٹڈ ساتھی رہے ہیں. کس نے سر میاں صاحب کو اس نتیجے پر پہنچایا؟ جی میاں صاحب کو اس نتیجے پر کس نے پہنچایا کہ پرانے سب ساتھی ناراض ہیں؟ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ان کی دفاع کے لیے آتے ہیں نوجوان طبقہ جو آ رہا ہے، گالی گلوچ نکال کے اپوزیشن کے لیڈروں کے فضول باتیں کر کے، نازیبا باتیں کر کے اور چلے جاتے ہیں. اس قسم کے لوگوں نے اب چودھری صاحب سے آپ توقع کر سکتے ہیں وہ اس قسم کا رول ادا کریں گے. آپ کو یاد ہوگا چودھری صاحب نے بڑے شروع ایام میں یہ اپارٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے خود کہا تھا کہ میں ملا تھا ان کو 96-97 میں انہی اپارٹمنٹس میں. وہ تو راست کو آدمی ہے، وہ تو کہیں گے. ان سے سکرینز کے جو انٹرویوز ہیں یا جو تبصرے ہیں ان سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکے، منی ٹریل نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب موجود تھے، سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اور وہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل ان کا بھی یہی موقف ہے کہ نئے جو مشیر ہیں یا نئے جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے اس نہج پر یہ معاملہ پہنچا ہے. جی اب ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر انور بیگ صاحب. وہ بھی پارٹی میں موجود ہیں لیکن آن اینڈ آف وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے رہے ہیں. بیگ صاحب السلام علیکم.
वालेकुम सलाम आदिल। बेग साहब आप ऑन एंड ऑफ बात करते रहे हैं, हाईलाइट करते रहे हैं इस मसले को कि गलत एडवाइस प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है, दी जा रही है। आपके नजदीक इस सूरत हाल पर पहुंचने में कौन सा फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट था? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि हमने इसकी बुनियाद ही गलत रखी थी। जब ये पनामा का इशू मीडिया के अंदर आया आज से कोई 1.25 साल पहले, उस वक्त इनिशियली बड़ा शोर मचा और फिर पार्लियामेंट में भी काफ़ी हंगामा हुआ और फिर ये फैसला हुआ कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी और इस पे TORs बनेंगे। मैं ये समझता हूँ कि वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी हम मियां नवाज शरीफ साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि वहाँ पे ये बात हम तय कर लेते। और खुदा की कसम मुझे यानी इतना अफसोस होता है कि नवाज शरीफ साहब की पूरी फैमिली का नाम रोज सुबह से लेके शाम तक टीवी क्या, कोर्ट कचहरी क्या, अखबार क्या, इस तरीके के लोग कमेंट करते हैं। हमारी भी बहन भाई बच्चे हैं। आई मीन आई एम ऑल्सो ग्रैंडफादर, आई हैव गॉट children. I would never like to see my children's name or anybody's to be called in Supreme Court or any other court. ये बहुत गंद मचा है, मुझे बहुत दुख होता है। और मैं बार बार ये कह रहा था, मैंने टीवी पे रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर को कि खुदा के वास्ते इस चीज को रैप अप करें। एक तो आपकी बदनामी हो रही है और दूसरी पार्टी की जो इमेज है आम पब्लिक के अंदर जीरो है। इस वक्त मैं कह रहा हूँ जीरो। मैं लोगों में, बाजारों में मैं जाता हूँ अकेला, ये जाके कोई दिखाए तो जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है, खुदा की कसम लोग इनको आज मारेंगे। हमारी ये पोजीशन हो गई है। इलेक्शन को रह गए कोई तकरीबन जस्ट अबाउट 8-9 मंथ्स। लेकिन वो तो कहते हैं अवाम की अदालत में जाएंगे। अवाम की अदालत में तो हम अभी भी मकबूल हैं। अवाम की अदालत में हमें वो लातें मारनी है आदिल अब्बासी साहब कि हमें छक्के छूट जाएंगे, जैसे पीपल्स पार्टी के छक्के छूटे थे पिछले इलेक्शन के अंदर। भूल जाएं। देखें, लोगों का माइंड चेंज कर दिया है ऑपोजिशन पार्टीज ने। मुझे लोग पूछते हैं, मैं हर मार्केट में मैं जाता हूँ, अपना सौदा लेने जाता हूँ ना, पीपल मुझे सड़क पे पकड़ के कहते हैं कि ये क्या है, ये चोरी क्यों हो रही है। ये वही लोग हैं जो PMLN को वोट देते थे आंख बंद करके। बहुत सीरियस डैमेज हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह करे जो भी फैसला आए पाकिस्तान के बेहतरी के लिए आए, और मैं तो दुआ गो हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। सेनेटर अनवर बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। हमारी तरफ से यही कुछ। अल्लाह हाफिज।